बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ांकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला के निकाह से मुताल्लिक़ कुछ बातें आपने सुनी थी और उसी की निस्बत से आज आपके सामने कुछ बातें लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला के निकाह के बाद 25 या 27 साल का अरसा गुज़रा और इन 27 साल के अरसे में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरे औरत को अपने निकाह में नहीं लाया और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरी औरत से निकाह करने का इरादा नहीं फरमाया। लोग कहते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कई निकाह किए, तो क्यों किए? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की ज़िंदगी के अंदर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला के होते हुए पैगम्बर ने किसी से दूसरा निकाह नहीं किया था, जबकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला बूढ़ी थी और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की उम्र के थे। इस भरी जवानी में उस 40 साला बुढ़िया खातून से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया और 27 साल इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारे। जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला 65 साल की हुई, 65 साल की उम्र में जब इनका इंतकाल हुआ, उस वक़्त अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल थी। उस बुढ़ापे के वक्त अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा रज़ी अल्लाह तआला का साथ दिया, साथ वक्त गुजारा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सहारा बनकर रहे और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत साथ दिया। जब शिवा अबी तालिब के घाटी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक वक्त उसमें गुजारे, जब वाइज नसीहत के लिए बाहर निकले तो लोग आपको पत्थर मारने लगे, लोग आपको दीवाना कहे, मजनून कहे, साहिर कहे। जब आप वापस तशरीफ़ लाते तो बाज़ मौक़े ऐसे आए कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से लेकर पाँव तक लहूलहान होते। एक तन्हा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला होती थी जो सर का दुपट्टा फाड़ कर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहम पट्टी किया करती थी, जो अपना सारा माल अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिया। इसी पर अल्लाह ने कहा ववजदका आइलन फअगना। महबूब, याद है आपको मैंने खदीजा एक ऐसी औरत खातून दी जो जिसके माल और दौलत की वजह से आप गनी बन गए, आप गनी बन गए, दुनिया आपके कदमों की मोहताज बनी, आपको किसी के पास जाना ना पड़ा। यह खदीजा रज़ी अल्लाह तआला का माल था जो आपके कदमों में कुर्बान हुआ। एक हदीस में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला मर्दों में और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला औरतों में तन्हा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला एक ऐसी खातून थी जो सारी कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर मर्दों से पहले, सिद्दीक़ अकबर से भी पहले, अली मुर्तज़ा से भी पहले, ज़ैद से भी पहले, जो जिस वक़्त जिससे कलमा नहीं पढ़ा था सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उस वक़्त कलमा पढ़ा था सबसे पहले। जब गारे हिरा में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर परेशानी कैफियत तारी हुई। अचानक से एक आवाज़ आई, तुम या मोहम्मद, मोहम्मद उठ जाइए, खड़े हो जाइए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं सामने एक शख्सियत को, देखते हैं फरिश्ते को। वो फरिश्ता आकर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाता है और ज़ोर से दबाता है और कहता है पढ़िए इक़रा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिक़ारिन। वो फरिश्ता फिर से ज़ोर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को दबाता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसे ऐसा मुझे महसूस होता था जैसे कि कोई आदमी किसी को दबाए तो उसके एक फसली दूसरी फसली में घुस जाए, ऐसा मालूम होता था। फिर उस फरिश्ते ने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को दबा कर कहा इक़रा, पढ़िए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जब तिलावत शुरू की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये तिलावत शुरू की।
پھر آپ غار ہرا سے واپس تشریف لائے، گھبراتے ہوئے آئے، آ کر کہا زملونی زملونی، آگے آپ لیٹ گئے، سو گئے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چادر لی، زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چادر اڑائی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر کہا آقا کیا بات ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا۔ واقعہ سننے کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ذہن میں فوراً وہ خواب یاد آیا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے جو خواب دیکھا تھا، جو گزشتہ ویڈیو میں آپ کو سنایا تھا۔ ایک آسمان سے سورج زمین پر اترتا ہے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور اس کی روشنی کمرے سے باہر نکل کے پوری دنیا میں پھیل جاتی تھی، پھیل گئی۔ تو خواب یاد آیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، خدا کی قسم آپ مت گھبرائیے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، نہ ہو تو کما کر کھلانے والے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ کندھوں پر اٹھانے والے ہیں، آپ ہمیشہ حق والوں کا ساتھ دیتے ہیں، تو آپ فکر مت کیجیے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایسا تسلی دی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر خدیجہ کے ذہن میں وہ بات یاد آئی جو خواب سن کر جو تعبیر نکالے تھے ورقہ بن نوفل نے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پھر ورقہ کے پاس لے جا، کیوں میں سوچی، دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں آقا کو میں ورقہ بن نوفل کے پاس کیوں نہ لے جاؤں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چاچا زاد بھائی، ان کے بھائی بھی تھے ورقہ بن نوفل جو عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس لے گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھے ہوئے تھے، پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا، اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے زمین پر موتی ٹپک رہے تھے، ایسا معلوم ہوا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل نے دیکھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سارا واقعہ پیش کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے سارا واقعہ سنایا۔ اس وقت تو ورقہ نے ایک جملہ کہا کہ کاش میں محمد اس وقت زندہ، دنیا میں زندہ ہوتا، موجود ہوتا تو میں تمہارا ساتھ دیتا۔ اللہ کرے خدا مجھے اتنی عمر دے دے کہ جب تجھے مکہ سے لوگ نکال دیے جائیں گے، تیرے راستے میں لوگ کانٹے بچھا دیے جائیں گے، تیرے راستے میں لوگ تجھے مکہ سے باہر نکال دیں گے، تجھے تکلیفیں دی جائیں گی اس وقت۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سوچ کر کہتے ہیں کیا دنیا مجھے پوری امین کہتی ہے، صادق کہتی ہے، میرے فیصلوں کا اعتراف کرتی ہے، کیا مجھے مکہ سے اپنے لوگ نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا ہاں ایسا وقت آنے والا ہے، یقیناً یہ وقت آنے والا ہے، لیکن افسوس کہ میں اس وقت زندہ نہیں رہوں گا، مر جاؤں گا، میں تمہارا تعاون نہیں کر سکوں گا، مگر تیرے اس اعلان پر جو وحی نازل ہوئی ہے، میں بعینی یہی وہ وحی ہے جو موسیٰ کلیم اللہ پر اترتی تھی، یہی وہ وحی ہے جو عیسیٰ روح اللہ پر اترتی تھی، یہی وہ وحی ہے جو انبیاء سابقین پر اترتی تھی۔ میں ان جملوں کو سن کر میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ کا آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی بڑی خدمت حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کی۔ واپس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس تشریف لے کے آئے، گھر واپس لے آئی، اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، ہونے کے بعد جب بھی کبھی بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ ہوتا تو اشک بار ہو جاتے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے، رو کا ان کا تذکرہ کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ دن اور رات میں ایک مرتبہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا ضرور تذکرہ کرتے، دن میں تو کرتے، کبھی رات میں تذکرہ کرتے۔ اب تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے ہو گیا تھا، اور مدنی زندگی میں سب سے پہلا نکاح حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ہو چکا تھا۔ اس دیواجی زندگی میں زوجیت میں آ چکے تھے، تب بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کرتے تھے، تذکرہ کرتے تھے۔ ایک فطری نیچر ایک بات ہوتی تھی، فطری بات کہ کسی شوقن کے سامنے دوسرے شوقن کا اگر تعریف کی جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی آدمی کسی دوسری شوقن کی تعریف کرے، یہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، فطری بات تھی۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کیا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے یوں ہی ایسے ہی کہہ دیا کہ آقا وہ 65 سالہ بوڑھیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ 65 سالہ کی 2 شوہروں سے بیوہ تھی، جس کی حالت یہ تھی کہ دنیا میں کوئی آدمی سہارا دینے والا نہیں تھا، آپ نے اس کو سہارا دیا تو وہ بڑھیا ہو کر دنیا سے گئی۔ میری جوانی، میری زندگانی، میری وفائیں، میری ادائیں، میرا تعلق آپ سے، محبت، انس، محبوب، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، میرے ہوتے ہوئے اب وہ بڑھیا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مجھے ڈر تھا کہ اللہ کے محبوب غصے سے ناراض ہو کر مجھے کچھ کہہ نہ دے۔ عائشہ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مقابلہ نہ کر، تو خدیجہ کی حیثیت کیا جانے، تو نہیں جانتی۔ خدیجہ اس وقت سہارا دیا کہ جس وقت میرا کوئی سہارا نہ تھا، خدیجہ نے اس وقت ساتھ دیا جب کسی نے میرا ساتھ نہ دیا، خدیجہ نے اس وقت مال کو قربان کیا جب سگا چاچا قربان کرنے کے لیے تیار نہ تھا، خدیجہ نے اس وقت کلمہ پڑھا جب صدیق نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، خدیجہ سے اللہ نے مجھے اولاد دی جبکہ کسی بیوی سے میری اولاد نہیں ہوئی، خدیجہ کے ساتھ وہ خدیجہ نے میرے ساتھ وہ وفائیں کی جس کا تصور نہیں کر سکتا، تو نہیں سوچ سکتی کہ جب میں گھر سے نکلتا، آج میں گھر سے نکلتا باہر تو لوگ مجھے ہدیے دیتے، تحفے دیتے، گفٹس لا کر دیتے، آج میں گھر سے باہر نکلتا تو لوگ میرا استقبال کرتے، باہر ویلکم کرتے، آج میں گھر واپس تشریف لاتا تو لوگ میرے گھر پر ہدیے بھیجتے، تحفے بھیجتے، تحائف بھیجتے، لیکن جب میں خدیجہ کے گھر سے نکلتا تو لوگ پتھر مارتے، لوگ دیوانہ کہتے، لوگ مجنون کہتے، لوگ ساحر کہتے، جب میں گھر واپس تشریف لاتا تو میرا سر سے لے کے پیر تک میں لہو لہان ہوتا۔ یہی تو وہ خدیجہ تھی جو سر کا دوپٹہ پھاڑ کر میرے زخم پر مرہم پٹی کیا کرتی تھی، میں اس کے احسان کو کیسے بھول جاؤں۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، اس کے بعد میں اس میں جرأت نہ ہوئی کہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے خلاف کچھ بات کہوں، خلاف تو دور کے بعد ایسا میرے زبان سے ایک جملہ ایسا نہ نکلا جو خدیجہ کے عظمت کے خلاف ہو۔ میں ان کی تعریف کرتی تھی، ایسی کون خاتون ہے یہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی خدمت کی، ہم سب کی امت کی سب سے پہلی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس امت کے ماں و بہنوں کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تعلیمات کو پڑھے، کیسے انہوں نے شوہر کے ساتھ وفاداری کی تھی، کیسے انہوں نے شوہر کا عین وقت ساتھ دیا تھا، کیسے انہوں نے شوہر کی ہمت افزائی کی تھی، کیسے انہوں نے تسلی دی تھی، کیسے انہوں نے شوہر کے زخم پر مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ اگر آج ہم یہی تعلیمات، یہی صبر، یہی چیزیں اگر آج ہمارے ماں و بہنوں کے اندر آ جائیں گی تو ہمارے گھر یاد رکھنا جنت بن جائے گی۔ اگر آج ہم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جیسی وفاداری اپنے شوہروں کے ساتھ کریں گی تو اپنے شوہر جب پریشان ہو کر گھر واپس آئیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، جب ہمارے شوہر کی جیب خالی ہو تو ہم صبر کریں گے، سکون سے صبر کے ساتھ کام لیں گے، تو یاد رکھنا ہماری زندگیاں پرسکون ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے نا اختلافیاں سب ہمارے گھروں سے ختم ہو جائے گی۔ جب ہم شوہروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے تو ہماری زندگیاں بہتر بن جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ